देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। बलंदर सलवात जिसके भी दिल में हुब्बे रिसालत माब है, जिसके भी दिल में हुब्बे रिसालत माब है, उसका जवाब कोई नहीं लाजवाब है, उसका जवाब कोई नहीं लाजवाब है मजलिसे हुसैन तमन्नाए फातिमा, वो खुश नसीब है ये जिसे दस्तयाब है, वो खुश नसीब है ये जिसे दस्तयाब है। कफन पे खाके बिने बोतुराब लेके चले, कफन पे खाके बिने बोतुराब लेके चले, हम अपने साथ मुकम्मल हिसाब लेके चले, हम अपने साथ मुकम्मल हिसाब लेके चले। सवाल एक उठा सामने से बैत का, इधर हुसैन 72 जवाब लेके चले। सवाल एक उठा सामने से बैत का, इधर हुसैन 72 जवाब लेके चले, इधर हुसैन 72 जवाब लेके चले। नो के नेज़ा पे भी कुरान सुनाने वाले, तेरा एहसान न भूलेंगे जमाने वाले, तेरा एहसान न भूलेंगे जमाने वाले। जेरे खंजर भी किया करते हैं सजदों को अदा, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद। जेरे खंजर भी किया करते हैं सजदों को अदा, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। और दिल्ला चांद खुसूसी तवज्जो, बादशाह मुफलसी और सरवरी सजदे में है, बादशाह मुफलसी और सरवरी सजदे में है करम शबीर का जो आदमी सजदे में है। बादशाह मुफलसी और सरवरी सजदे में है करम शबीर का जो आदमी सजदे में है। मौजूदा ये देखकर हैरान है अहले सितम, है अंधेरा 400 और रोशनी सजदे में है अंधेरा 400 और रोशनी सजदे में है अंधेरा 400 और रोशनी सजदे में है। लिखा हुआ है खाके शिफा के दामन पर, लिखा हुआ है ये खाके शिफा के दामन पर, कोई भी दाग नहीं करबला के दामन पर। लिखा हुआ है ये खाके शिफा के दामन पर, कोई भी दाग नहीं करबला के दामन पर। हुसैन इब्ने अली तेरी अजमतों को सलाम, तेरा चिराग जला है कज़ा के दामन पर। हुसैन इब्ने अली तेरी अजमतों को सलाम, तेरा चिराग जला है कज़ा के दामन पर। ये एक मतलब और दो तीन शेर गुजारिश और करता हूँ खुसूसी तवज्जो, जहाँ जहाँ तक आवाज पहुँचे। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ नौजवानों से कि क़िबला काबा मौलाना खतीबे हिंदुस्तान मौलाना मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब से अल्लाह कोई मजलिस खिताब फरमाना है। जो हज़रात जहाँ तशरीफ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि वो अंदर रज़ा खाने में तशरीफ लेनी है। तदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। ये एक मतलब और 3 शेर और गुजारिश करता हूँ क़िबला से इजाज़त चाहते हुए। खुदा फरमाए क़िबला गफ्फार साहब, कोई दुआ नहीं है मेरी इस दुआ के बाद, कोई दुआ नहीं है। जरा जुड़ के सुने। खुदा फरमाए मतलब नज़र करता हूँ, खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। कोई दुआ नहीं है मेरी इस दुआ के बाद, और हक है मौत आए मगर करबला के बाद। कोई दुआ नहीं है मेरी इस दुआ के बाद, पर हक है मौत आए मगर करबला के बाद। शबीर सिर्फ तेरे लहू का ये फैज है, वरना चिराग किसका जला है कज़ा के बाद। शबीर सिर्फ तेरे लहू का ये फैज है, वरना बात खोल के सुन ले जरा सा भाई नबी साहब। खुसूसी 2 शेर और उसके बाद फिर आपकी ये इंतजार की घड़ियां तमाम। 2 शेर आखिरी में मुलादा होगा, शायद किसी लायक हो। शबीर सिर्फ तेरे लहू का ये फैज है, वरना चिराग किसका जला है कज़ा के बाद। बैत का फिर सवाल उठाती यजीदियत, ज़ैनब का डर न होता अगर करबला के बाद। बैत का फिर
آخری شعر اللہ فرمائے بیعت کا پھر سوال اٹھاتی یزیدیت زینب کا ڈر نہ ہوتا بالخصوص مولانا ظفر عباس صاحب اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ان کے توسط سے آپ تک اللہ فرمائے بیعت کا ڈر نہ ہوتا اگر کربلا کے بعد اللہ فرمائے بیعت کا پھر سوال اٹھاتی یزیدیت زینب کا ڈر نہ ہوتا اگر کربلا کے بعد ہو آسیہ کہ مریم و سارا کے حاجرہ ہو آسیہ کہ مریم و سارا کے حاجرہ ہے سب کا احترام مگر فاطمہ کے بعد ہو آسیہ کہ مریم و سارا کے حاجرہ ہے سب کا احترام مگر فاطمہ کے بعد یہ بہت بہت مشہور آپ کی کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا وہ شاعر یا وہ افسوس خان نہیں جو وقت کا دھیان نہ رکھتا ہوں میں نہایت کیونکہ ہمیں پہنچنا تھا اپنی منزل تک میں آ گیا میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر گزارش گزار ہوں شیر ہندوستان عالی جناب مولانا غضنفر عباس صاحب اللہ توسیع خدمت میں توجہ ممبر ہوں اور اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں آپ حضرات سے باواز بلند نعرہ سلوات کی درخواست نہیں قریب آ جائیے آپ لوگ فاتحہ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید ذوالفقار حسین صاحب زیدی مرحوم ابن جناب سید مقصود حسین صاحب زیدی مرحوم کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان علماء ذوی القدر
اور اس مقدس شہر کی معتبر شخصیات آپ کی بابرکت اور معظم سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس مثال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ مطہر اور پاکیزہ آیت کلام الہی کے عظیم ترین سورہ ملک کی ابتدائی اور آغاز کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنی قدرت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اور اپنے قدیر ہونے کے حوالے سے موت اور زندگی کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ وقت نازک ہے اور بہت ہی زیادہ نازک ہے، لیکن میں ایسے موقع پر ہمیشہ کٹھن اور مشکل موضوع کو استعمال کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں موت اور حیات کے حوالے سے کچھ افکار، کچھ نظریات اور کچھ معروضات و گزارشات آیات قرآنی کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس روئے زمین پر لاتعداد انسان زندگی گزار رہے ہیں اور لاتعداد انسانوں کے لاتعداد مذاہب ہیں، ریلیجنس ہے، نظریات ہیں، تصورات ہیں، کنسپٹس ہیں اور عقائد ہیں۔ ہر مذہب موت اور حیات کے عنوان سے کچھ نہ کچھ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ آسمانی مذاہب ہوں یا زمینی مذاہب ہوں، سبھی نے موت و حیات کے تعلق سے انسانیت سے قریب تر ہو کر بہت سے حقائق پر گفتگو کی۔ آسمانی کتابیں ہوں یا زمینی کتابیں ہوں، تمام تر کتابوں کے اندر یہ دونوں تذکرے موجود ہیں۔ زندگی کو سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے اور موت کی صداقت کو واضح کرنے کا بھی بہت عظیم اور مضبوط سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی تک انسان نہ زندگی کو سمجھ پایا ہے اور نہ موت کو سمجھ پایا ہے۔ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن جواب ابھی تک نہیں آیا ہے۔ انسان اگر یہ محسوس کرنا چاہے کہ ریئل لائف کیا ہے، زندگی کیا ہے، حیات کیا ہے، تو اسے ابھی تک پتا نہیں کہ زندگی کیا ہے۔ اور اگر انسان اس تشویش میں مبتلا ہو کر اور اس اشتیاق کے حوالے سے آگے بڑھے کہ موت کیا ہے، ڈیتھ کیا ہے، انتقال کیا ہے، رحلت کیا ہے، وفات کیا ہے، اجل کیا ہے، تو ابھی تک انسان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ موت کیا ہے۔ اصل میں کہا تو بہت کچھ گیا ہے، لیکن ان دونوں حقیقتوں کا حق آج تک ادا نہیں ہو پایا۔ قرآن مجید نے ذرا اینگل بدلا، رخ بدلا، پہلو تبدیل کیا اور زاویہ بالکل چینج کر دیا۔ آپ اگر دنیا کی کتابوں کو پڑھیں، بھئی دیکھیے ہمارے ملک میں بھی بہت سی معتبر پوتر پاکیزہ ہولی بکس ہیں۔ چاروں ویدوں کو دیکھ لیجئے آپ، سام وید، رگ وید، یجر وید، اتھر وید، رامائن، گیتا، اوستا، زن، پازن، لوگوں کے آرٹیکلز، لوگوں کے مضامین، لوگوں کی تحقیقات، لوگوں کی ریسرچ اور لوگوں کی جستجو اور تلاش
اور ان کے رزلٹ اور نتائج، محاصیل، تفصیلات، توضیحات، ڈیٹیلز، وضاحتیں، بیانات، پیغامات، میسیجز، یہ سب آپ کے پیش نظر ہوں گے۔ اب آپ آسمانی کتابوں کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلی کتاب تورات ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اس کے اندر بھی زندگی اور موت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد زبور کا نمبر آتا ہے جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی، اس کے اندر بھی موت و حیات کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک کتاب ہے جس کو ہم بڑی تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انجیل، جو جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم کی آمد سے 2500 سال پہلے توریت کا نزول ہے۔ سرکار دو عالم کی آمد سے 1500 سال پہلے زبور کا نزول ہے۔ سرکار دو عالم کی تشریف آوری سے پہلے 500 سال قبل انجیل کا نزول ہے۔ ان کتابوں میں موت و حیات کا تذکرہ ہے، مگر ایک ترتیب کے ساتھ، ایک سیریل کے ساتھ اور ایک احتیاط کے ساتھ۔ اب میں اسے چیلنج تو نہیں کہوں گا، مگر ایک گزارش ضرور کہوں گا کہ دنیا کی جو سی بھی آپ کتاب اٹھائیے گا، اس میں آپ کو زندگی کا ذکر پہلے ملے گا اور موت کا ذکر بعد میں ملے گا۔ ساری کتابوں میں سارے نظریات ہیں اور سارے مذاہب میں سارے عقائد ہیں۔ ترتیب یہی ہے نا، پہلے زندگی، پہلے لائف، پہلے حیات اور آفٹر، بعد میں موت۔ اور کریے آپ جس کتاب کو چاہے جس رخ سے دیکھ لیجئے، ہر جگہ پر حیات کا تذکرہ بعد میں اور موت کا تذکرہ اس کے بعد ہے۔ لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے موت کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور حیات کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ شاید آپ محسوس کر سکے اس مرحلے پر۔ اصل میں قرآن انسانی شعور کو جگا کر بہت شیر دل بنانا چاہتا ہے، مجاہد بنانا چاہتا ہے، مضبوط بنانا چاہتا ہے، مسلس اس نے اسٹاک کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، مرتعش ہوتے ہیں، پنڈلیاں تھر تھراتی ہے، ان کا جگر پانی ہوا جاتا ہے، دل بیٹھا جاتا ہے، دماغ منتشر ہوا جاتا ہے، افکار پراگندہ ہوئے جاتے ہیں، عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے، خرد دعائی دینے لگتا ہے، احساس مرنے لگتے ہیں، جذبات دم توڑنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی موت کا نام سنتا ہے، موت موت موت، چونکہ موت کا جو تصور اور کنسرٹ دنیا والوں نے، دنیا کی کتابوں نے، دنیا کے مذاہب نے اور دنیا کے صاحبان نے دماغ نے جو پیش کیا ہے انسانیت کے سامنے، وہ بہت بھیانک ہے۔ موت دردناک، موت اذیتناک، موت کربناک، موت وحشتناک، موت دہشتناک، موت مصیبت ناک، یعنی جتنے ناک لگے ہوئے تھے وہ سب موت کے چہرے پر لگا دیے اور ایک گڑگڑا بنا دیا۔ ایک خوفناک چہرہ موت کے جسم پر لگا کر انسان کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ ایسا منظر سامنے آیا اور موت کو اتنا ڈینجرس بنایا کہ کوئی مرنے پہ آمادہ ہی نہیں ہے، اور اگر موت پر آمادہ ہوتے اور مرنے پر آمادہ ہوتے تو میدان چھوڑ کے نہ بھاگتے۔ میدان سے فرار کرنا یہی تو ہے نا، یہ موت کا خوف ہے، موت کا ڈر ہے، موت سے وحشت ہے، موت سے دہشت ہے۔ مگر قرآن مجید نے اس نظریے کو بدلا اور انسان کو بزدلی کے دلدل سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا خلق الموت، ہم وہ صاحب قدرت ہیں، ہم وہ مالک قدرت ہیں کہ پہلے ہم نے موت کو پیدا کیا اور پھر زندگی کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ کی قدرت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ موت کی کوکھ سے زندگی کو جنم دیتا ہے۔ سلمان پڑھے محمد پہچان کیے گا تاکہ وحشت، خوف، ڈر، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں۔ اب آپ مجھ سے زیادہ جانکار ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں،
یہ قرآن مجید کا بالکل بدلا ہوا طرز ہے دوسری کتابوں کے مقابل. وہاں پر زندگی پہلے اور موت بعد، یہاں موت پہلے اور زندگی بعد. مسلمان پڑھے محمد تھوڑا سا آگے بھائی، وکیل صاحب ادھر آ جائے، آجائے سلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر. ہمارے آپ کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے، وہ بیچ میں آ جائے گا آگے. تو یہ ہے منزل. میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے. اللہ نے کیا کہا؟ خلق الموت والحیات. موت پہلے اور زندگی بعد. موت کو اولیت دی ہے قرآن میں اور زندگی کو ثانویت دی ہے. فرسٹ پر موت کو رکھا اور سیکنڈ پر زندگی کو رکھا. تو جب موت پہلے ہے تو پھر پہلے ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم جس کو زندگی سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں موت ہے. اور دیکھیے گا، جس کے لیے ہم سارے جتن کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، رات دن اپنی پوری کی پوری ہم نے سسٹم کو تج دیا ہے جس کے لیے، وہ قرآن کی نظر میں زندگی نہیں ہے، وہ موت ہے. چونکہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ ہم کس پیریڈ میں بیٹھے ہیں؟ یہ موت کے پیریڈ میں بیٹھے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں جو یہ پیریڈ دیا ہے یہ لیمیٹڈ ہے، محدود ہے، لا محدود نہیں. اور اس کو ٹائٹل دیا قرآن میں الی اجل مسمى. ایک مدت تک کے لیے ہم نے تمہیں یہ عارضی حقیقت دی ہے جسے تم زندگی سمجھ پاتے ہو. فرمائیے تو ہر ایک کو ایک لیمیٹڈ ٹائم دیا، وقت دیا، زمانہ دیا، پیریڈ دیا. وہ کس طریقے سے؟ کوئی 60 سال لے کے آیا، کوئی 70 سال لے کے آیا، کوئی 80 سال لے کے آیا. ایک دن چلا جانا ہے. ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے؟ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اور وہ 1 سال کا ہوا تو بڑا اہتمام کیا گیا، مہمانوں کو بلایا گیا، سب فنکشن ہوگا، تقریب ہوگی، اجلاس ہوگا، خوشی منائی جائے گی، مسرت کے شادیانے بنیں گے، بہترین پکوان بنائے جائیں گے. کیا ہوگا بھیا؟ کبھی کیک رکھا جائے گا، بچے کے ہاتھ میں چھری دی جائے گی اور ادھر شمع جلا کر کینڈلز، موم بتیاں وہ اس کیک کے چاروں طرف رکھی جائیں گی اور اس بچے سے کہا جائے گا بیٹا ذرا ان شمعوں کو بجھاؤ اور چھری سے کیک کو کاٹو. وہ کیک کو کاٹے گا، شمعوں کو بجھائے گا، ادھر ہم کلپنگ کریں گے، تالیاں بجائیں گے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. جو چاروں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو آپ نے خوشی سے کہا ہمارا بچہ 1 سال کا ہو گیا. ارے یہ 1 سال کا ہوا نہیں، اس کی زندگی کا 1 سال کب ہو گیا. اور کہیے گا یہ کب ہوا ہے؟ جتنا لے کے آیا تھا اس میں سے مائنس ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شمع جو جلی تھی وہ بچے سے بجھوائی گئی ہے. اور جو ذرا 1 سال کا زندگی کا چراغ، زندگی کی شمع بجھ گئی ہے. تو موت پہلے ہے اور حیات بعد میں. اب موت اور حیات میں فرق کیا ہے؟ ڈیفرنس کیا ہے؟ تفاوت کیا ہے؟ مغایریت اور غیریت کیا ہے؟ ایک دوسرے کا اپوزٹ کیوں ہے دونوں؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر قرآن نے کہا پہلے موت اور بعد میں حیات. کوئی ہمیں زمانے سے کوئی مطالبہ نہیں. ہمیں تو اپنے مسلمان بھائیوں سے بڑا پاکیزہ، لطیف، نرم لب و لہجے میں ایک سوال کرنا ہے کہ بھائیوں آپ کا ایمان قرآن پر ہے؟ بالکل 100%. تو اگر قرآن پہ ہے تو اس آیت پہ بھی ہوگا خلق الموت والحیات. بالکل اس پر بھی ہے. لیکن ثبوت کیا ہے کہ پہلے موت بعد میں زندگی؟ دیکھیں کہنے جا رہا ہوں پہلے موت ہے نا اور بعد میں زندگی ہے. اب موت اور زندگی کا تصور صرف 2 لفظوں میں عالم اسلام کے محققین نے یہ پیش کیا کہ زندگی کا تھم جانا، زندگی کو بریک لگ جانا یہ موت ہے. اور تحرک، ایکٹیویٹی یہ زندگی ہے. ہم ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کمپنی دے رہے ہیں، سوسائٹی اٹینڈ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، گفتگو ہے. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ زندگی ہے. اور اچانک سے ہم رک گئے، نہ ہنستے ہیں، نہ بولتے ہیں،
نہ مسافر کرتے ہیں، نہ سب سلامت ہے، نہ خیریت دریافت کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، یعنی چپ ہو گئے، ساکت ہو گئے، یہ موت ہے۔ تو چپ ہو جانے کا نام موت ہے، اور بولتے رہنے کا تحرر کا نام حیات ہے۔ اور آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے موت اور بعد میں حیات۔ تو سارے مسلمان فرقے اس آیت کو ثابت کریں کہ پہلے موت ہے اور بعد میں حیات ہے۔ ارے بھائی موت تو سب یہاں ہوتی ہے، ہم نے تو دیکھا بڑے فن کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آئسو اقربا ریلیٹیو سب کے سب آ گئے ہیں، جتنے بھی تھے وہ آئے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تابوت میں رکھا گیا، 4 کاندھوں میں اٹھایا گیا، مشایعت کرنے والے، تشریح جنازہ کرنے والے شوروں کا کاندھے بدلتے رہے اور کاندھے تبدیل ہوتے رہے، تابوت کاندھوں میں آتا رہا، پتا بھی نہیں چلا کہ قبرستان آ گیا۔ قبرستان میں پہنچے، لہدے مردے کو اتارنے کے بعد بڑے سلیقے سے برگے رکھے، کڑیاں رکھی، تختے رکھے، اور کہا کہ مٹی ڈالیے، مٹی ڈالی، تعویذ قلب بنایا اور واپس چلے آئے۔ زیادہ سے زیادہ فاتحہ پڑھ دیا۔ جب آپ واپس چلنے لگے، ہم نے پوچھا آیت تو ثابت کرتے جاؤ، آیت کو تو پروف کرتے جاؤ، آیت کہہ رہی پہلے موت اور بعد میں حیات، تم نے موت تو ثابت کر دی کہ مردے کو قبر میں ڈال کے چلے گئے، موت کے تو تم قائل ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے موت کے فارغ بعد زندگی ہے، تو زندگی بھی تو ثابت کرو۔ 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ ہے جس کی فقہ نے اس کو یہ تحفہ دیا ہے کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر شرمندگی نہ حاصل کر سکے، شکار نہ ہو سکے، پہلے موت اور بعد میں حیات۔ ہماری ملت، ہمارا مذہب، ہمارا نظریہ اور ہماری قوم، ہمارا لشکر، ہماری جوان، یہ کسی میں تک نہیں ہے۔ ہم اپنے مردے کو قبرستان میں لے جا کر لہدہ اتار کر یوں ہی نہیں چلے آتے مٹی بانٹ کر، بلکہ ہم لہدہ اتار کر اس کے شانے پکڑ کر ہلا کے کہتے ہیں اسرا 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 سنو سمجھ۔ توجہ جارا، یہ سنو سمجھ کو کہہ رہے ہو، یہی بیان ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا جوانوں سے، اگر لوگ پوچھنے لگے یہ کیا بات ہے بھائی، قبر میں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا کر رہے ہو، مردے کو ہلا جلا رہے ہو، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، ہم نے تو ثبوت میں قرآن رکھ دی۔ خلق الموت والحیات، اللہ نے پہلے موت کو پیدا کیا، اس کے فوراً بعد حیات کو پیدا کیا۔ یہ جب تک گھر میں نہ تختہ غسل میں تھا، موت کی منزل میں تھا، قبر میں آیا تو حیات کی منزل میں آ گیا۔ جو تھا نا سلوات پڑھے محمد، یہ تلقین، یہ جو آپ تلقین کا عمل قبر کے اندر انجام دیتے ہیں، یہ آپ کا ذاتی عقیدہ نہیں ہے، یہ اصول قرآنی پر اپنی جگہ پر قائم حقیقت ہے۔ قرآن کا خلق الموت والحیات، ٹھیک، اب میں چلتا ہوں، یہ تو تمہید تھی، لیکن موت ہے کیا اور زندگی ہے کیا؟ بہت پرانی گفتگو نہیں، بس ذرا سا متوجہ رہے تاکہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے ناز کر سکوں۔ موت کیا ہے؟ دیکھیے، ہر انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ میں آپ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہاں تھے چاند بھائی آنے سے پہلے؟ ہوگا پتہ ہی نہیں، تو اس پیریڈ کو کیا نام دیجیے گا؟ اس پیریڈ، اس زمانے کا نام ہے آدم۔ ہم تھے نہیں، پھر ہم ہو گئے، نزول سے سمجھیں جو کہیے آپ، تھے نہیں، ہمیں وجود ملا، تو جب نہیں تھے تو کچھ نہیں تھے، اور جب آ گئے دنیا میں اب آ گئے، تو کیا پرماننٹ آ گئے، ہمیشہ رہیں گے؟ کہ نہیں ایک دن چلے بھی جائیں گے؟ اب آئے کہاں سے؟ یہاں بھی ساری کتابیں خاموش، لیکن قرآن نے پھر انسان کو جگایا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں سورہ طٰہٰ، قرآن مجید کا 20واں سورہ، آیت نمبر 55 ارشاد ہوا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان، ہم نے تجھے زمین سے اٹھایا، زمین سے پیدا کیا، اور پھر تجھے زمین ہی میں واپس لوٹا دیں گے، اور پھر ایک دن ہم تجھے زمین ہی سے اٹھائیں گے۔ توجہ ہے نا؟ تو ہم آئے کہاں سے؟
زمین سے. اصل ماں کون ہے ہماری؟ زمین ہے. جو چاہا مادر گیتی زمین ہے. زمین کو ماں بنایا. کہاں سے آئے ہیں؟ زمین سے آئے. ہماری جو ظاہری مائیں ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں. اصل ماں زمین ہے. توجہ جانا سب کہاں سے پیدا ہوئے؟ منہا خلقناکم. ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. زمین کو ماں بنا دیا. بھائی وہ جو آج ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت کی زمین کی وندنا کرو اور اس کے لیے بڑے تعظیم کے الفاظ استعمال کرو، ارے کیا کرنا چاہتے ہو؟ قرآن نے تو پہلے کلیئر کر دیا ماں سے بڑا تو مرتبہ کوئی ہے ہی نہیں. تو جسے ماں کا مرتبہ دے دیا ہو، زمین کو ماں بنا دیا. تم نے بعد میں بھارت ماں کہا ہے، قرآن نے زمین کو پہلے ہی ماں قرار دیا. جو اصل میں قرآن پڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں، تو اصل مادر گیتی کون ہے؟ اصل ماں کون ہے؟ یہ زمین ہے. تو ہم سب زمین زادے ہیں، ہم سب زمین کے بیٹے ہیں. اور پھر ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے گا، یہیں سے آگے چلنا ہے. بڑی اہم منزل ہے. ہم سب زمین زادے ہیں، زمین سے پیدا ہوئے. ارے بھائی جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا وہ ٹرننگ پوائنٹ، جہاں سے انسانیت چلی، آدمیت چلی، بشریت چلی، یہ ہیومن رائٹ کا مسئلہ آیا اور یہ ہیومن بینگ آگے بڑھی اور یہ بڑی نوع آدم ہمارے سامنے ظہور پذیر ہوئے. تو وہ پہلا پوائنٹ کون ہے؟ پہلی فگر کون ہے؟ پہلی شخصیت کون ہے؟ پہلی پرسنالٹی کون ہے؟ تو قرآن نے اس کے لیے بتایا وہ آدم ہے، ابو البشر، فادر آف نیشن. ساری انسانیت کے بعد حضرت آدم ہے. قرآن پڑھو سورہ آل عمران تیسرا سورہ آیت نمبر 60 ارشاد ہوا اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک بالکل ویسے ہی ہے جیسے آدم کی ہے. آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا. تو جب آدم مٹی سے پیدا ہوئے تو مٹی ماں ہوئی، آدم بیٹے ہوئے. تو اب نمک کیا دے پایا؟ ابن تراب. دیکھیں آنکھیں نہ جھپکنا چاہیے، آنکھ بڑے مرحلے پر بیٹھے. کیا ہوئے آدم؟ ابن تراب. اور اس ابن تراب کو ٹائٹل کیا دیا؟ اسٹیٹس کیا دیا؟ لقب کیا دیا؟ مرتبہ کیا دیا؟ رتبہ کیا دیا؟ منصب کیا دیا؟ عہدہ کیا دیا؟ عظمت کیا عطا فرمائی؟ رفعت کیا عطا فرمائی؟ بڑھتی کس بڑھتی سے نوازا. اللہ نے آدم کو ابو البشر بنا دیا. نبیوں کا باپ آدم، رسولوں کا باپ آدم، پیغمبروں کا باپ آدم، اوتاروں کا باپ آدم، رشتوں کا باپ آدم، منیوں کا باپ آدم، یہودیوں کا باپ آدم، عیسائیوں کا باپ آدم، ہندوؤں کا باپ آدم، مسلمانوں کا باپ آدم، دیوبندیوں کا باپ آدم، بریلویوں کا باپ آدم، حنفیوں کا باپ آدم، سنیوں کا باپ آدم، شیعوں کا باپ آدم، صحابیوں کا باپ آدم، وہابیوں کا باپ آدم. دیکھیں سہارنپور بڑا بدنام ہے داد نہ دینے کے معاملے میں. دور تک جمع گئے کہ سہارنپور والے لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. فرمائیے آج خاموش رہیے گا. حالانکہ حضرت زیادہ داد بات کی ضرورت ہے. کیا بنایا حضرت آدم کو؟ ابو البشر. اور ریئل کیا ہے؟ جناب آدم ابن تراب. تو اب جو بھی دنیا کا آدمی ہے، سنیے فضیلت کا گوشہ، اب جو بھی دنیا کا آدمی ہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی پاورفل ہو، وہ آدم کا بیٹا ہے. چاہے کوئی نبی ہو، رسول ہو، خلیفہ ہو، امیر المومنین ہو، وہ کون ہے؟ ابن تراب ہے، تراب کا بیٹا ہے. یعنی اللہ نے بڑی سے بڑی پرسنالٹی کو اوقات میں رکھا ہے کہ حد میں رہنا. ساری کائنات کا ایک ایک بشر ابن تراب ہے. اکیلا علی ابو تراب ہے. سلوات پڑھ محمد وعلی اب یہ موقع نہیں کہ قرآن سے اپنے مولا کے اس لقب کو پروف کروں کہ علی ابو تراب ہے. تراب سے باپ ہر ایک کوئی کون ہے؟ تراب کا بیٹا. اکیلے علی کو اللہ نے ابو تراب بنایا. ہم سے بڑا شکوا تھا کہ علی کو بڑھا دیتے ہو، اب اللہ سے جا کے لڑو. ابو تراب ایسا نہیں، وہ صرف
अकेले अली को अबू तुराब बनाया। हम कैसे पैदा हुए? हम पैदा हुए हैं तुराब से, मिट्टी से, जमीन से, मादरे गेती से। ये क्या हुई? हमारी माँ। अच्छा, एक चीज होती है जेनेटिक। जेनेटिक जो होता है मामला, यानी जो जीन्स में होता है, जो नेचर में होता है, जो फितरत में होता है, जो बाई ब्लड चलता है दौरान खून के साथ साथ, या कह लीजिए बाई ब्लड बच्चा माँ के मिजाज पे होता है। जो माँ का मिजाज वही बच्चे का मिजाज, जैसी माँ वैसा उसका बेटा। औलाद आप उससे दरियाफ्त करना अगर चाहेंगे तो एक फकीर साहब स्टूडेंट तालिब इल्म आपकी खिदमत का अर्ज करना मुनासिब समझूंगा। जैसी माँ वैसी औलाद। औलाद पर बाप का असर कम होता है, माँ का असर ज्यादा होता है। अब फिर सुनिए कुरान में एक ही जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ इंसानी माने शरत के हुजूर में, वो ये है बाप का असर कम और माँ का असर ज्यादा होता है। दलील क्या है? तो कुरान ने हमारे सामने एक चैप्टर रखा, जान के सुनिएगा बेदार होकर। कुरान ने एक नुक्ता निगाह ये रखा हमारे सामने, पॉइंट ऑफ व्यू ये है, क्या है कि अगर बाप पैगंबर भी हो, अल्लाह का बड़ा रसूल भी हो और माँ खराब हो तो औलाद समझती नहीं है। सुन लिया? है ना? उर्दू में गुफ्तगू हो रही है ना? अगर बाप बड़े रसूलों में से एक रसूल साहिब सफीदा हजरत नूह जैसा उली हजर का मतलब, लेकिन घर में पर्दा नशीन शरीका हयात गलत आ गया तो हजरत नूह से अपना ही बेटा ना समझ सका। और अगर माँ दुरुस्त हो और बाप वक्त का शैतान भी हो तो इमामत झूम के कहती है सुल्म से तो उसके है मगर बेटा मेरा है। जरूरत है इन चीजों पर गौर करने की। जैसा माँ का मिजाज वैसा बेटे का मिजाज, जैसी माँ की खसलत वैसी बेटे की खसलत, जैसा माँ का नेचर वैसा बेटे का नेचर। तो मैं चलाऊं पुराने मजीद से आपको ये बताने के लिए मौत क्या है और जिंदगी क्या है। हमारी माँ कौन है? असल में जमीन। जमीन का जो मिजाज होगा वही हमारा मिजाज होगा। अभी देखिए सब जब औलादे आदम है भाई, हम में से आप में से कोई कह सकता है मैं औलादे आदम नहीं कहेंगे, औलादे आदम है, आदमजादे हैं। तो जब औलादे आदम है और बाप एक है तो ये कोई काला, कोई गोरा, कोई गुलाबी, कोई लंबा, कोई नाटा, कोई मोटा, कोई दुबला, ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? जब आदम ही के बेटे तो सबको एक ही जैसा होना चाहिए। कहे तो आदम ही के बेटे, मगर जैसी मिट्टी से जिस्म बना वैसा एहसास सामने आया। कुछ काली मिट्टी से बने, कुछ शोरादार मिट्टी से बने, कुछ पीली मिट्टी से बने, कुछ गोरी मिट्टी से बने। तो जैसी मिट्टी इंसान के जिस्म की तखलीक में काम आई वैसा ही उसका इजहार हुआ। और मैं ये कह रहा हूं तो जो माँ का मिजाज वही औलाद का मिजाज। हम सब हैं जमीन के बेटे, तो तलाश करो, मालूम करो कि जमीन की मौत क्या है, जमीन की हयात क्या है। जो जमीन की मौत वही हमारी मौत और जो जमीन की जिंदगी वही हमारी जिंदगी। आप कहेंगे कौन सा सब्जेक्ट छेड़ दिया मौजूद? लीजिए साहब, अपनी मौत और हयात को समझाएंगे कि जमीन बाग है। अरे जमीन की मौत, अब मैं एक आयत पढ़ता हूँ सूरह मुबारक हदीस कुरान मजीद का 57वां सूरा आयत नंबर 25 इरशाद हुआ वअलमू अन्नल्लाह युहिल अर्ज़ बअदा मौतिहा। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, जानकारी हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो
कुरान मजीद जाहिलों से बात नहीं करता। इल्म हासिल करो, इल्म अम्र है, ऑर्डर है, हुक्म है, अल्लाह की तरफ से क्यों है, वाजिब है, लाजिम है, फर्ज है, जरूरी है। इल्म याद रखो, इल्म बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, मालूमात बढ़ाओ, इंसान होना ताकि दुनिया और जानवरों में फर्क रहे। इल्म हासिल करो। काहे बात कही? अन्नल्लाह युहील अर्ज़ बअद मौतिहा, बेशक अल्लाह वो है जिसने जमीन को जमीन के मरने के बाद जिंदा किया। यही कुरान कह रहा है जमीन मर चुकी थी लेकिन अल्लाह ने उसको जिंदा किया। तो हम कौन है? जमीन की औलाद, जमीन के बेटे। तो जमीन की मौत का कुरान कह रहा है जमीन मर चुकी थी। युहील अर्ज़ बअद मौतिहा, हमने जमीन को जमीन के मुर्दा होने के बाद, मरने के बाद जिंदा किया। तो आपको बैठे हुए मेरे सामने, अगर मौत का मतलब यही है खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, अगर मौत का मतलब ये मीनिंग यही है, डेफिनेशन यही है, मफहूम और मतलब यही है कि खत्म हो जाना, निष्पाय हो जाना, न रहना, अगर मौत का यही मतलब है तो अल्लाह कह रहा है जमीन पर मौत आई तो जमीन कहां चली गई थी? महदूद हो गई थी। जमीन तो हमेशा से यही है। तो फिर जमीन की मौत क्या है? का एक्सपर्ट से पूछो, माहिरों से पूछो, किसान बताएगा, एग्रीकल्चर वाले बताएंगे। हमने पूछा भाई जमीन की मौत क्या है? तो जवाब मिला जमीन का बंजर हो जाना। ये बंजर होना क्या होता है? ये बंजर किसको कहते हैं? एक और मौजू में मौजू आ गया। जमीन का बंजर होना जमीन की मौत है। हमने कहा बंजर क्या चीज है? का बंजर का मतलब यह है कि बेहतरीन दाना डालो, बेहतरीन तुखबरेजी करो, जमीन उसे भस्म कर देती है, वापस करके देती नहीं, यानी अमानत में खयानत कर देती है। आपने जो दाना डाला वो उसके अंदर खत्म हो गया, फसल उगी नहीं, जिन्स उगी नहीं। अब भाई किसान बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं, हमारी कौम का ये तबका आज नहीं मगर माजी में तो जमींदार रहा है ना, अभी तक खून में वो खूबू तो बाकी है ना। जमीन का बंजर होना क्या है? फसल क्या न उग सकता। क्या मतलब? यानी एक दाना नहीं देती, एक दरख्त नहीं उगाती, साया नहीं देती, फल नहीं देती, चश्मे नहीं उबलते, कोई जाड़ों का मारा हुआ धूप हासिल ना कर सके, कोई भूखा रिस्क हासिल ना कर सके, कोई धूप में तपा हुआ साया महसूस ना कर सके, कोई प्यासा पानी ना पी सके। तो जो किसी को पानी ना दे सके, किसी को खाना ना दे सके, किसी को साया ना दे सके, कुरान ने उस जमीन को क्या कहा? मुर्दा कहा। अभी भी समझ में नहीं आया? अरे खुल के कहो ना, किसी के काम में आना यही बात है। जरा संजीदगी से बाहर निकल के आइए। क्या मतलब हुआ? चले जा रहे हैं, सहरा है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, गंगा का रेतीला इलाका है, पैर धंसे जा रहे हैं, लुएं चल रही है, दूर दूर तक देख रहे हैं, छाले पड़े जा रहे हैं पैरों में, मगर कोई साया नजर नहीं आता। आंख न लगे, जबान पे कांटे पड़ गए, लहू का पकड़िया पड़ गए, जिगर कबाब हुआ जा रहा है। कहाँ चारों तरफ देख रहे हैं, पानी नजर नहीं आ रहा। ये जमीन पानी नहीं दे सकी, ये जमीन साया नहीं दे सकी, भूख लग रही है, एक फल नहीं दे सकी, इसलिए जब दरख्त नहीं तो फल नहीं। तो इंसानियत के काम आना जब जमीन छोड़ दे तो कुरान हुक्म लगाता ये मुर्दा है। अब मैं गुजारिश करूंगा जो इंसान इस दुनिया में है वो अपने गिरबान में मुंह डाल के देखे वो जिंदा है या नहीं है। अगर दूसरों के काम आ रहा है तो जिंदा है। कहा है फिर वक्त आप मेरे काम नहीं आ रहे हैं। सलवार पढ़ के तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू कुरान माफ करिए तो जुमला था
किसी के काम ना आना, ये कुरान कह रहेगा, किसी के काम ना आना, काम ना आना, दो घूंट पानी ना दे सके, एक फल ना दे सके, थोड़ी देर के लिए साया ना दे सके, काम नहीं आई तो कुरान ने हुक्म लगाया ये मुर्दा और करिएगा। और जैसे काम आने लगी, उगने लगा अनाज, निकलने लगे दरख्त, फल आने लगे, चश्मे फूटने लगे, तो अल्लाह ने कहा जमीन जिंदा, चूंकि काम आने लगी। तो किसी के काम ना आना, ये मौत, और किसी के काम आना, अपने भाइयों के काम ना आना, अपनी कौम के काम ना आना, अपनी शिफ्ट के काम ना आना, अपने इलेक्शन के काम ना आना, यही मौत है। और सुराब ने बहुत समझा है, शहीद को जिंदा क्यों कहा जाता है? क्यों कहते जिंदा? शहीद को कत्ल हुए जमाना हो गया, मगर आज तक काम आ रहा है, और वो पैगाम दे रहा है इंसानियत की आबरू का। देखो जालिम के सामने झुकना चाहे सर कर जाए, आप तक इज्जत की हिफाजत कर रहा है, आप तक आबरू को सेव रखते हुए। तो आज भी हमारे काम आ रहा। हमने क्या कहा? शहीद जिंदा, किसी के काम आना जिंदगी। यहाँ तक राहत पहुंचाना था। अब मैं बहुत जल्दी अपने बयान को समेट रहा हूं। तो आंखों का खुलना बंद होना, इस जबान की लपलपी का चलना, ये कैद, ये खाना, ये तमाम चीजें, ये हंसना रोना, ये कहे, ये तबस्सुम, ये गिरिया, या होदारी, ये माल कमाना, ये बिजनेस, ये तिजारत, ये जो भी कुछ आप कर रहे हैं, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी है दूसरों के काम आना। तवज्जो चाह रहा, और शायद अपनी जगह पे न बैठे रह जाए जिस मंजिल पर आ रहा। कुरान ने एक आयत और पेश की, अभी तक मैंने नहीं कहा आपसे कि तवज्जो कीजिए, अब कह रहा हूं कि भरपूर तवज्जो कीजिए। परवरदिगारे आलम ने सूरह मुबारक अल बकरा, कुरान मजीद का दूसरा सूरा, आयत नंबर 29, उसमें एक मौजू और छेड़ा। वो मौजू क्या है? कैफ़ तकफुरून बिल्लाह। सारी इंसानियत से खिताब है। अरे तुम्हारी औकात, तुम्हारी मिसाल क्या हो तुम? क्या हो तुम? कैफ़ तकफुरून बिल्लाह। तुम अल्लाह से इनकार कैसे कर सकते हो? तुम्हें कोई राइट नहीं, कोई जवाब ही नहीं। अगर जवाब होता तो हम परमिशन दे देते कि अल्लाह का इनकार कर दो, मगर कैफा, कैसे? तो कैसे तकफुरून बिल्लाह। अब क्या कहा? कुंतुम अमवातन, तुम दुनिया में आने से पहले मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, हमने तुम्हें जिंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मर जाओगे। तो जो आने से पहले मुर्दा, आ गए तो जिंदा, और फिर चले गए फिर मुर्दा। सोच लिया आपने? अगर मफहूम ज़हन में आली में है तो नतीजा निकालिए, रिजल्ट निकालिए। क्या है रिजल्ट? क्या है नतीजा? आने से पहले मुर्दा थे, ठीक है नहीं हम साहब? अल्लाह ने उस पीरियड को जो हमारे आने से पहले का, जब हम शिकने मादर में थे, तो अल्लाह ने उस जमाने को कैसे ताबीर किया? तुम अम्मा, तुम मुर्दा थे। और जब हम दुनिया में आ गए पढ़ने के लिए, हम किसी जॉब पर, किसी पोस्ट पर, किसी मनसब पर फाइज हुए, तो अल्लाह ने क्या कहा? फ़अहयाकुम, अब हमने तुम्हें जिंदा कर दिया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम मर जाओगे। तो आने से पहले मौत और जाने के बाद मौत, दरमियान का हिस्सा जिंदगी। आने से पहले मौत क्यों कहा? तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आप सब जब शिकने मादर में थे तो क्या किसी के काम आ रहे थे? नहीं आ रहे थे। अल्लाह ने कहा जब तक काम नहीं आए, जब तक मुर्दा थे, जब तक काम नहीं आ रहे थे। भाई शिकने मादर में थे ना, आप जाइए मेडिकल साइंस से पूछिए, 4 महीने के बाद इंसानी वजूद में जान आ जाती है, रिजल्ट का एहतमाम होता है, फूड
ماں کی شکم میں مہیا کراتا ہے پروردگار، چونکہ وہ رازق مطلق ہے۔ رزق کے معاملے میں کبھی سوچیے ہی مت، جب آپ کچھ نہیں تھے تب بھی اس نے رزق دیا، تو رزق کے معاملے میں پڑھیے، اپنی ڈیوٹیز کو دیکھیے، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیے، اپنے فرائض کو دیکھیے۔ یہ قرآن کے کیفیات میں حقائق ہے، یہ نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اب منزل ہے کنتم امواتا، ذرا نوجوان سنیں، عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے۔ کنتم تم بات سب کا سب کا دیوا، تم مردہ تھے آنے سے پہلے، مردہ، چونکہ کسی کا کام نہیں آئے، اور جب ہم آ گئے دنیا میں شعور ملا، عقل ملی، پڑھ لکھ لیے، حالات ٹھیک ٹھاک ہوئے، اب ہم نے دیکھا چچا چلے آ رہے ہیں، کمزور ہیں، ہم نے ان کا بازو پکڑا، چچا کہاں جانا ہے؟ پہنچا دیا، کام آ گئے۔ اور جو چاہ رہا ہوں کوئی بھوکا آیا، آپ کا کام تھا دسترخوان سجا ہوا تھا، آئیے پہلے آپ کھائیے، کام آ گئے۔ کوئی پیاسا آیا، پانی پیش کر دیا، کام آئے۔ اللہ نے کہا فَأَحْيَاكُمْ، اب تم زندہ ہو۔ جب کام آنے لگے تو زندہ، پھر اللہ نے کہا ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں موت دیں گے۔ اب 70-80 100 برس میں ہوئے اور دنیا سے چلے گئے۔ دیکھیں کمال ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، سب کچھ ہے، باڈی میں جو تھا ایز اٹ از سب ہے، مگر اللہ کہہ رہے ہیں تم مردہ، تو کہہ رہے ہیں مردہ، کوئی چیز تو مائنس ہوئی نہیں، آنکھیں کہیں چلی گئی کیا، دماغ کہیں بھاگ گیا، دل نکل کے کہیں فرار ہو گیا، مردے کہیں بازار چھوڑ کے چلے گئے، ہوگا سب ہے تو مولانا فرمائے کیا ہے، مردے بھی ہے، پوری باڈی کمپلیٹ باڈی ہے، کچھ کا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے کہا تم مردہ، تو سوچو تو ہاتھ ہے مگر کسی کا بازو نہیں پکڑ سکتے، اور جو زبان ہے کسی کے فیور میں نہیں بول سکتی، آنکھیں ہیں کسی کو دیکھ نہیں سکتی، کان ہے کسی کی سن نہیں سکتے، قدم ہے کسی کی مدد کو پڑھ نہیں سکتے، دل ہے کسی کے لیے ہمدردی پیدا نہیں کرتا، تو جب یہ چیزیں کام آنا دوسروں سے بند ہو گئی تو اللہ نے کہا مردہ، تو آنے سے پہلے اب جو سو رہے ہیں وہ سوتے سوتے سنے، اس منزل کو لا رہا ہوں میں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم آنے سے پہلے مردہ، جانے کے بعد مردہ، یہ 3 پیریڈ اونلی، 3 زمانے ہیں، آنے سے پہلے کسی کے کام نہیں آئے، اللہ نے کہا مردہ، دنیا میں آ کے کام آنے لگے، اللہ نے کہا زندہ، پھر دنیا سے چلے گئے تو اب مجبور اتنے کہ خود نہا بھی نہیں سکتے، اب مجبور اتنے کہ خود لباس بھی نہیں پہن سکتے، غسل بھی دوسرا کرنا ہے، کفن بھی دوسرا پہننا ہے، تو اب کام آنا بند ہو گیا تو پلٹ دو اس کو، یعنی اب ٹوٹل ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کسی کے کام کو رکھتی بھر نہیں آ رہے اور فل کام دوسرے سے لے رہے ہیں، تو اس کو بھی اللہ نے مردہ کہا ہے۔ اور جو چاہ رہا جب کسی دوسرے سے پورا کام لینے لگو یہ بھی مردہ ہونا ہے، خالی ہے نا سمجھو تو 3 زمانے، یہ میں نے آپ کو تقریباً 40 منٹ یا 45 منٹ ایک منزل پر رکھا، اور اب 2-4 منٹ بس تب ہماری گفتگو، موت کیا ہے، حیات کیا ہے، کسی کے کام نہ آنا یہ موت ہے، کسی کے کام آنا یہ زندگی ہے، یہ ہے اعلان قرآن کی، کائنات کی کسی کتاب میں یہ اعلان ہو تو دکھاؤ، توجہ چاہ رہا ہوں، کسی کے کام آنا یہ زندگی ہے، کسی کے کام نہ آنا، اور حقیقت کیا ہے، انسانیت کی ڈیفینیشن ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، یہ بائی ڈاٹا ہے، یہ بائی گرافی ہے، یہ سوانح حیات ہے، یہ انتہائی لائف ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ
نہیں ہے, یہ کوئی افسانہ کہانی اپنیاس دھارا یا سیریل نہیں ہے, یہ قرآن ہے بھائی, سمجھئے. اب میں چیلنج کر رہا ہوں ان میں سے ساری دنیا کی قوموں کو, سارے مذاہب کو, سارے نظریات کو, اقوام عالم سے ایک چیلنج ہے کہ سب محترم ہے, جنہیں تم مان رہے ہو وہ سب محترم, ہم سب کا احترام کرتے ہیں, ہم مانگنے کی گنجائش نہیں, مگر کیا کرے قرآن کہہ رہا ہے ہر ایک کوئی آنے سے پہلے مردہ, ہر ایک کوئی جانے کے بعد مردہ, ایک ہی خاندان ہے جو اس سے مستثنا ہے, وہاں آنے سے پہلے بھی زندہ, آج جانے کے بعد بھی زندہ. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ ارے بھائی کام آنا زندگی ہے نا, ایک ہی خاندان ہے جو آنے سے پہلے بھی کام آیا اور جانے کے پہلے بھی کام آیا, تو وہ خاندان کون سا ہے؟ ارے اس میں ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے, باپ کا نام علی ہے, بیٹے کا نام حسین ہے, اور کہیے نا اندر سکھ دے رہا ہوں, بے باپ کا نام علی ہے, بیٹے کا نام حسین ہے. علی نے دنیا میں آنے سے پہلے ہر کبھی کی مدد کر کے بتایا کہ ہم آنے سے پہلے زندہ ہے, اور حسین نے قتل ہونے کے بعد لوگ کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا ہم زندہ ہیں. علی کا کوئی جب سلوات پڑھے محمد اچھا ذرا خاموش والی سلوات پڑھ دی. آنے سے پہلے ہر نبی کی مدد کی. آپ میرے اپنے ہیں نا, ممبر سے میں نے پڑھ دیا 50 منٹ 55 منٹ جو بھی کچھ آپ کو یہاں اس بیان سے متعلق کرتے ہوئے اس منزل تک لے آیا ہوں اور سنا رہا ہوں. آپ مطمئن کچھ تو آپ تو میرے اپنے ہیں نا, اور ہمارے ماشاءاللہ سامعین بھی ہر اس انسان کو معتبر سمجھتے جو منبر پہ آ جائے, اور اس میں کیٹیگری آ جائے, ٹوپی میں آ جائے تو کم معتبر, اور اگر امامے میں آ جائے اس کے اعداد بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, معتبر تو اعتبار بڑھتا جاتا ہے. آپ خوش فہمی کا مظاہرہ کرتے ہیں احترام کی بنیاد پر, اس میں کوئی قباحت نہیں, کوئی تزویر نہیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک جملہ کہا بہت خوبصورت تنبیہ استعمال کرنے کے بعد, کیا ایک باپ جو ہمیشہ کا زندہ, ایک بیٹا یعنی آنے سے پہلے علی زندہ, جبکہ کام آئے سب کے, وہ کہا کیا علی کام آئے, کہاں لکھا ہے؟ اگر حدیث پڑھوں تو کنٹروورسی ہو جائے گی کہ ہم نہیں مانتے, ہو سکتا ہے کسی نے گڑھ دی ہو, تو اب ضرورت اس بات کی کہ قرآن کی آیت نہ ہو تاکہ کوئی یہ الزام ہی نہ لگا سکے کہ گڑھ دی ہو. آیت کوئی گڑھ ہی نہیں سکتا, اور جب آیت پیش کروں گا تو ماننا پڑے گا, ہر مسلمان کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور اگر انکار کرے گا تو مسیح ہو جائے گا. ہوتے 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 پھر نارائن ہو جائے گا, جتیندر لعنتوں کا شکار ہو جائے گا, انکار کرے گا. وہ کہتے کہاں لکھا ہے کہ علی نے ہر نبی کی مدد کی؟ یہ عقیدہ نہیں ہے. ہماری بھی بہت سارے لبرل بہت زیادہ ذرا ہماری قوم میں جو بڑے نفیس اور لطیف لوگ بنتے ہیں نا, مجلسوں میں کام کی چیزیں سنیے, علی ہر نبی کے کعبہ, ہر ایک کے کعبہ کہاں لکھا ہے؟ پھر چلتے ہیں اسی آیت کی مال میں سورہ حدید. پہلے تو ڈکشنری اٹھائیے آپ, لغت حدید کس چیز کو کہتے ہیں؟ واٹ از حدید؟ کیا حدید کیا ہے؟ حدید لوہا نہیں, لوہا تو آئرن ہے. حدید کا مطلب ہے پیور آئرن,
ریفائن کیا گیا ہو کہ اس میں سے ہر طرح کی آلائش اور وہ بھرتی کے اجزاء جو کم حیات ہوتے ہیں نکال دی گئی، کیوں؟ خالص لوہا، اور اس میں بھی الف لام مارک کا خاص الحدید پورے سورے کا نام ہے، اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، مگر آج نہیں میں چھیڑوں گا، بس روا روز میں ثبوت دے جاؤ۔ کیا ثبوت ہے حضور؟ کسی کے کام نہ آنا موت، کام آنا زندگی۔ کون آیا آنے سے پہلے؟ کام علی، تو تسلیم کرو ان کے کبھی موت طاری نہیں ہوئی۔ جانے کے بعد کون کام آیا؟ حسین آج تک کام آ رہا ہے، آج تک۔ اس کا مطلب کہ موت انہیں مار نہیں سکی، آج تک زندہ ہے۔ حسین موت پہ غالب، علی موت پہ غالب۔ یہ عقیدہ نہیں، یہ خوش فہمی نہیں، یہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہم، اظہار نہیں ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، یا پیار یا عشق یا الفت، ایسا کچھ نہیں۔ اب سنیے دلیل۔ تو حدیث کا مطلب کیا ہے؟ پیور لوہا۔ اب آیت پڑھتا ہوں، پروردگار کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، انزلنا عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جمع متکلم ہے، جہاں کام کرنے والے بہت سارے اپنا اظہار کر رہے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، آپ اگر پوچھے کیا کر رہے ہیں تو کہے گا کھانا کھا رہا ہوں، اور اگر بہت سارے بیٹھے ہو دسترخوان پر اور ہر ایک کے ہاتھ میں نوالا ہو اور منہ بالکل آمادہ ہو کھلنے کے لیے، آپ ایسے موقع پر سوال جواب دیں کیا کر رہے ہیں، تو سب ایک زبانوں میں کہیں کھانا کھا رہے ہیں ہم، تو یہ ہم کہاں آئے گا؟ کیا جمع؟ اور یہ میں کہاں آئے گا؟ جمع ہی لو۔ پورے قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو لفظ استعمال کیا، میں نے یہ پیدا کیا، میں نے یہ پیدا کیا، میں نے یہ پیدا کیا، لیکن جب لوہے کی بات آئی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے خاص لوہا نازل کیا۔ ہم نے، یہ میں سے ہم میں کب بدل گیا؟ میں سے ہم میں کب بدل گیا؟ بہتر ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے، بعد 1 منٹ کی بات۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، تبھی چھوڑیے، بیان چھوڑیے، گفتگو چھوڑیے، توجہات کا مطالبہ۔ لیکن میں عمران کو شرح بس ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اتنا بتا دیجئے بس، اگر شعور آپ کے پاس ہے اور یقیناً ہے، یہ لوہا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے دماغ کا ٹیسٹ بھی ہے، آپ حاضر ہیں یا غیر حاضر؟ لوہے کا رشتہ کس چیز سے ہے بھائی؟ کہاں سے نکلتا ہے لوہا؟ کان کہاں ہوتی ہے لوہے کی؟ زمین سے۔ اور اللہ کہہ رہا انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ تو یہ کون سا لوہا ہے جو نازل ہوا؟ میں تو سمجھتا تھا بہت دور پہنچ جائے گا بھائی، لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، لیکن ختم ہو رہی بات، لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ تو یہاں لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا وَأَخْرَجْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نکالا۔ اللہ کہہ رہا ہے انزلنا الحدید، ہم نے نازل کیا، جیسے قرآن نازل کیا ویسے لوہا نازل کیا۔ تو ہے کوئی لوہا جو قرآن جیسا ہے؟ جیسے قرآن نازل ہوا ویسے خاص لوہا۔ ابھی بھی بات نہیں بولی، مجھے تو دلیل دے رہا ہے کہ علی آنے سے پہلے ہر ایک کے کام آئے، وہ نبی ہو مرسل ہو، یہ کوئی حدیث روایت یا کوئی تعریف نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نے ریفرنس دے دیا قرآن مجید کا۔ کون سا سورہ ہے حضور؟ 57واں سورہ 57، آیت نمبر 25 یہ سورہ واقعہ کے بعد کا سورہ ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ۔ میں خوش ہوگا اگر میرا مفہومات تک پہنچ جائے، کمال ہے۔ علی کس کے کام آئے؟ ہر نبی کے کام آئے، ہر رسول کے کام آئے۔ اپنے گھر سے نہیں لا رہا ہوں کوئی روایت، قرآن سے آیت دے رہا ہوں، ہمت ہو تو انکار کر کے دیکھیں۔ اب اللہ نے کہا ہم نے لوہا نازل کیا، کہاں سے؟ آسمان سے۔ کیسے نازل کیا؟ ارے قرآن کے لیے یہی کہتا ہے، کیا نہیں پڑھتے آپ سورہ قدر میں؟
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہ ینزلنا یہاں ہے، جو قرآن کے لیے لفظ استعمال کیا اللہ نے وہ لوہے کے لیے، تو یہ آسمان سے قرآن کی طرح کون سا لوہا نازل ہوا؟ بتاؤ، مجھے تعجب نہیں ہو رہا، خاموشی پر ایسا سینسیٹیو، ایسا حساس، ایسا سامنے کا موضوع، اور کس سے بات کر رہا ہوں میں؟ علی والوں سے، اور یہ بھی کیچ نہ کرے تو افسوس نہیں ہوگا۔ یہ سوال کدھر جا رہی ہے بھائی؟ ارے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لوہا نازل کیا، تو پتہ کیوں نہیں کراتے وہ لوہا کون سا جو آسمان سے آیا؟ ہر لوہا تو زمین سے نکلتا ہے۔ چلو اب بھی سمجھ میں آئے، تو اللہ نے صفتیں بتائی، کوالٹی بتائی لوہے کی، فیہ باس شدید، ہم نے جو لوہا آسمان سے نازل کیا اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے بڑا سخت ہے، وہ منافع للناس۔ سچی بات یہ ہے کہ جب تک ہر ایک کوئی مکمل طور پر آمادہ نہ ہو تو خطیب کو لطف نہیں آتا ہے۔ کیا کوالٹیاں بتائی اس لوہے کی؟ تو پہلی کوالٹی کیا؟ فیہ باس شدید، یہ بڑا سخت ہے کافروں کے لیے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں بڑے نفع ہیں مومنوں کے لیے۔ تو لوہے کی کیا کوالٹی ہوئی؟ دو، اور کوالٹی کیا ہوئی؟ ساری ملیل بھول جائیے جملہ، خدا کے لیے یاد رکھیے گا۔ اس لوہے کی کوالٹی ہے جو آسمان سے آیا کہ وہ مومنوں کے لیے فائدہ اور کافروں کے لیے نقصان۔ یہ کیا ہے؟ لوہا ہے نا، کھڑا ہو کے کوئی اعلان کرے کہ میں مومن ہوں، میں اس کے سر میں ماروں گا، ری ایکشن کیا ہوگا؟ خون نکلے گا نا۔ ایک کافر آ جائے اس کے بھی ماروں گا، وہاں سے کیا کرتا ہے؟ جب نکلے گا وہ کرے خون ہی نکلے گا۔ یہ لوہا تو کافروں مومن کے لیے برابر معاملہ ہوگا۔ اس کا ایکشن جو تھا، بھائی مومن کے سر سے بھی خون نکلا، کافر کے سر سے بھی خون نکلا، تو اس کا تمام ظاہر ہوا۔ تو وہ لوہا جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے وہ تبھی تو مومن کے لیے فائدہ ہوگا اور کافر کے لیے نقصان ہوگا جب دونوں کو پہچانتا ہوگا کہ کون کافر ہے کون مومن ہے۔ تو کون سا ہے وہ لوہا جو پہچانتا ہے کہ مومن کون ہے کافر کون ہے؟ ارے بھائی کافر مومن کو چھوڑو، جو صبح قیامت تک پیدا ہونے والوں کو صلبوں میں دیکھ لینا ہو، مجلس تمام گفتگو یہاں پر آ کے منتہی ہوتی ہے۔ بس ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، علی کون ہے؟ اکیلے ہیں جو آنے سے پہلے زندہ، تو ہر نبی کے کام ہے، رسول کے کام ہے، کائنات کا کوئی اوتار نہیں، وقت ہوتا تو پڑھتا، مگر چلتے چلتے دو ریفرنس دے دو، یا یہ پڑھیے گا مہابھارت، کروکشیتر کی جنگ پڑھیے گا، دو کتابیں ہیں، کرشن ونتی جس کا نام ہے HK بھٹناگر نے لکھی ہے 1927 میں آگرے سے چھپی ہے، پڑھے جس کا نیچا ہے۔ جب کرشن خیمے میں گئے اور ارجن پیکار لشکر ختم ہو گیا تو انہوں نے پکارا ہے کسی کو، چونکہ وقت نہیں پڑھیے، پھر وہ فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ پکارا تھا جس کو یہی علی تھے، اپنی آمد سے 5000 سال کا، اور اس میں جو ذکر ہے کرشن کی زبان پر جو آپ تک کرشن ونتی میں لکھتا ہے، پڑھیے گا ضروری ہے، کتاب لینا سال کو مل جائے گا، بازار العلوم میں تو مل ہی جائے گی، لائبریری میں اور ملے نہ ملے پڑھ لیجیے گا۔ وہ پڑھتے 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 آخر میں کہتے ہیں ایک کائنات کے سبب تخلیق اور ایک کائنات کے سبب تخلیق کے پیارے۔ اب یہ سبب تخلیق کائنات کون ہے؟ رسول۔ اب یہ رسول کا پیارا کون ہے؟ اب بھی کچھ سمجھ نہیں، اے وہ جس کا نام شیر ہے، بتا کون ہے شیر؟ اب بھی نہ سمجھے، اے وہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اب بھی نہ سمجھیے۔ اس کے بعد کہتا ہے وہ جو سنسار کے سب سے پرانے مندر میں پھٹی ہوئی دیوار کے نکٹ ظاہر ہوگا۔
اپنے ٹینٹ کے اندر سجدے میں سر رکھ کے جو مناجات کی ہے، جو آپ نے اپنے اللہ سے ونتی کی ہے، اس کا نام ہی کرشن کی ہے، تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو سب سے پاکیزہ مقامات، اس کو لکھا ہے سنسار کا سب سے پراچین مندر، سب سے پرانا مندر۔ مندر اس میں ظرف ہے، نظر کہتے ہیں اللہ سے گڑ گڑانے کو دعا مانگنا، دعا مانگنے کی جگہ، تو سب سے پرانی جگہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ، یہ کعبہ ہے سب سے پہلا۔ تو 5000 سال پہلے علی کی آمد سے کرشن ہو کے گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے کی دیوار پھٹے گی اور کوئی آئے گا۔ کمال ہے، شری کرشن کو تو 5000 سال پہلے معلوم ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوگا۔ مسلمان آج تک بحث کر رہا ہے کہ پیدا ہوئے کہ نہیں۔ یہ حقائق ہے، یہ ادا کرتے ہیں، انہیں کوئی نکار نہیں سکتا، ان سے کوئی ڈرائی نہیں کر سکتا۔ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے یہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہاتھ میں نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے راستے پر چلنے والا کبھی کوئی مرتا ہی نہیں، موت ادھر پھٹکتی نہیں۔ علاوہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، محبت اہل بیت پر جو سفر کرتا ہے اپنی سانس زندگی کے اینڈ پر، اللہ اس کو زندگی پلٹا دیتا ہے، فکر کر دیتا ہے۔ بس آپ آئے، ایک بھائی نے ایک بھائی کے غم میں فرش ادا کا اہتمام کیا، بڑا مجمع ہے، پروردگار سب کو محفوظ رکھے۔ اس دور میں لوگ اکٹھا ہونے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، مگر فرش ادا جری بنا دیتا ہے، بیماریوں کی پرواہ کیے بغیر، خطرات سے خوف کھائے بغیر، اس طرح اب بس ایک ہی منٹ آپ کے سامنے شاید مسائل کی منزل پیش کر سکوں، اب کیا بیان کروں اور کس رخ کو آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک بھائی نے ایک بھائی کو یاد کیا ہے بعنوان مجلس چہر۔ آپ سب نماز پڑھ کے آئے ظہرین کی، کتنا بڑھ رہا ہوگا بھائی کا دل، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے دور دراز سے بھی۔ سامعین حضرات تشریف فرمائیں، ہمارے چاند صاحب چلکانا، پرویز صاحب چلکانا، آپ دیکھیے بہاری مظفر نگر، پہلے مرثیہ خان وہ تھے مظفر نگر، بلیڑا فیضان صاحب بنگلور، اور بھی اپنے بھائی صاحب ہیں آقا تو تھوڑے سے بیٹھے آئے ہیں بڑی دور دور سے۔ آج 40واں ہے، ایک بھائی کا 40واں کر رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تھا تو کتنے لوگ ہوں گے، مگر اس سے زیادہ ہی ہوگا، چونکہ جنازے میں اور چہلوں میں ہمارے یہاں ایک فرق ہے کہ جنازہ اطلاع پر مبنی ہوتا ہے، جسے پتا چلا وہ آ گیا، لیکن چہلوں میں وہی آتے ہیں جن کو مدعو کیا جاتا ہے۔ تو جنازے میں زیادہ لوگ ہوں گے اور بھائی کو سنبھال رہے ہوں گے نا کہ آپ کا بھائی چلا گیا، آپ کا بھائی چلا گیا۔ کمال، افتخار صاحب، بابو صاحب، آپ کو غم ہے، آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، مگر آپ مقدر والے، آپ کو آپ کے بھائی کا جنازہ تو نہیں اٹھانے دیا ہوگا، مومنین افراد آگے بڑھے ہوں گے، ہم اٹھائیں گے جنازہ، چلو میرے ساتھ کربلا چلا۔ وہ محمد کا نواسا، وہ محافظ شریعت، میرے سرکار دو عالم کی شریعت میں حقیقی رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار کا جنازہ اٹھانا مکروہ ہے۔ باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھائے گا، بیٹا باپ کا جنازہ نہیں اٹھائے گا، بھائی کا نہیں، انہیں الگ کیا جاتا ہے، مکروہ ہے، کراہت ہے۔ شریعت نے کہا دوسرے آئے اور جنازہ اٹھائے، مگر جو بانی شریعت تھا وہ کس منزل پر تھا کہ جب نوجوان کا لاشا اٹھایا، اکیلے نے اٹھایا، مجلس تمام ہو گیا۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے، بس ایک منزل۔ چلو، حسین جب مظلوم دل میں
آج آدھے منٹ کے لیے ہم اپنی آنکھوں کے نذرانے کو پیش کر کے حسین کی دھڑکنیں کیا ہیں دل کی یہ محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ علی اکبر بہت پیارے ہیں حسین کو، علی اصغر بھی بڑے محبوب ہیں، اچھا اور محمد بھی بڑے محبوب ہیں۔ قاسم جو بھائی کا بیٹا ہے، نشانی ہے، یتیم، اس کا تو دوہرا رشتہ ہے حسین سے، بھتیجا بھی ہے داماد بھی، اتنا پیار ہوگا مبلس تمام ایک لفظ میں تمام ہو رہی ہے۔ چونکہ ایک بھائی کی خدمت میں ہم سب تعزیت پیش کرنے آئے ہیں، فرمائیے حسین جب ذوالجدہ کی پشت سے گرائے گئے، گرے نہیں گرائے گئے، اب وہ بھی تفصیلات ہیں، توفیق کو تو کبھی مقدم پڑھیے گا، تاریخ کربلا پڑھیے گا تو احساس ہو۔ حسین زمین گرم پر آ گیا۔ اب روایت کہتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں حسین کے دل میں کیا ہے۔ حسین کے دل کے سب سے زیادہ قریب کون؟ بھائی کھتر شہید ہے حسین کے علاوہ، سبھی حسین کے پیارے ہیں، مگر قریب کون ہے؟ سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب حسین گھوڑے کی پشت سے گرائے گئے اور زمین گرم پہ آئے تو آپ کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ تپتی ہوئی زمین پر زخمی پیشانی رکھتی، اللہ کے سجدے میں۔ کائنات کا ظالم ترین ملعون جس کو شبر کہا جاتا ہے، وہ خود خنجر لے کے آگے بڑھے، میری زبان جل جائے میں وہ الفاظ استعمال ہی نہیں کر سکتا، اس نے بے ادبی کی۔ آپ جانتے ہیں حسین کو گلے سے آگے سے ذبح نہیں کیا، حسین سجدے میں ہے، اس نے ضربے لگائے، ضربے۔ خدا توفیق دے رونے کی، مجلس میں انسان داد نہ دے تو کوئی مظاہر کرے، مگر جب رونا نہ آئے تو دعا کیجیے۔ پہلو میں نہ جانے سیدہ کہاں ہوں، پروردگار میری آنکھوں میں آنسو تو نہیں آ رہے، میں اپنی زندگی کا مقصد سے کیا ہٹ گیا ہوں، کیونکہ ہمیں تو مانگا ہی گیا رونے کے لیے، تو گریا کرتے ہوئے کبھی کوئی شرمائے کی۔ پہلی ضرب لگائی خود خنجر کی، تو روایت کہتی ہے کہ حسین کی گردن کی ہڈیاں ٹوٹی۔ یہ روایت تفصیل چاہتی ہے مگر میں سمیٹ کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حسین کے دل کے قریب کون؟ ضرب لگائی، دوسری ضرب لگائی تو گردن کی ایک ہڈی تک اندر اتر آئی اور گردن کے جو مسل سے پٹھے وہ کٹ گئے۔ حسین نے کہا سبحان اللہ، تیسری ضربت لگائی، حسین نے کہا الحمدللہ، چوتھی ضربت لگائی، حسین نے کہا فی سبیل اللہ، پانچویں ضربت لگائی، حسین نے کہا علی ملت رسول اللہ، ساتویں ضربت لگائی تو حسین نے کوئی اور کلمہ جاری کیا، آٹھویں دسویں ضربت تک جب آئے اور چارویں ضربت لگائی تو حسین نے ایک مرتبہ کہا نانا، نانا۔ جب اس کی ایک ضربت اور بڑھی حسین نے کہا بابا، پھر ضربت لگی، پھر ماں کو بلایا اماں، پھر ایک ضربت لگی، امام حسن کو آواز دی، ختم ہو گئی، اب گلا جدا ہونے والا ہے، آخری ضربت ہے۔ راوی یہاں پر کہتا ہے کہ جب 17ویں ضربت کی نوبت آئی حسین نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹا اور طاقت کو سمیٹنے کے بعد کوہنیوں پر زور دیا، چلتی ہوئی زمین پر تیروں سے بھرے ہوئے جسم کے ساتھ کٹے ہوئے گلے کی حالت میں حسین بیٹھے۔ یہ 17ویں ضربت شبر نے حسین کو بیٹھے بیٹھے لگائی ہے۔ جب اس نے ضربت لگائی تو بس ایک آواز آئی کہ حسین ہوئے اور فرات کا رخ کیا اور کہا بھائیا ابا، اے میرے بیرا، ارے بھائی مارا جا رہا ہے، اے ابا جزا
والذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنی والسر المستودع فیہا علیہ الصلاة والسلام رب کریم ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما ہم کو نیک اعمال کرنے کی مسلسل توفیق عطا فرما اہل بیت کے چاہنے والے روئے زمین پر جہاں جہاں بھی ہیں عزادار ان کی حفاظت فرما حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم ہماری قوم میں جو محروم ہو چکے ہیں ان سب کچھ ہمارے اہل بیت علیہ السلام پہ اعلی مقام کرامت فرما پروردگار اس مجلس اور اس ذکر کے طفیل جو ثواب تیری بارگاہ میں معین ہوا ہم خلوص دل کے ساتھ اس کو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید ذوالفرقان سید زیدی مرحوم ابن جناب سید مقصود حسین زیدی مرحوم کی ارواح کو ہدیہ ثواب